अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 79 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। ठीक 10 रोज़ बाद हम 80वें यौम आज़ादी का जश्न मना रहे होंगे। 8 दहाइयाँ, एक ऐसा अरसा जिसमें दुनिया के कई ममालिक ने अपनी मईशतें बदल दी, अपने इदारे मजबूत कर लिए, अपने इंतज़ामी ढांचे जदीद बना लिए और अपने आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम की। लेकिन पाकिस्तान आज भी बुनियादी मसाइल के एक ऐसे चक्कर में, बल्कि घन चक्कर में फंसा हुआ है जहां हुकूमतें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, सियासी नारे बदलते हैं, मगर निज़ाम के बुनियादी मसाइल वहीं खड़े रहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बोसीदा और ज़ाहिर है जो बात उन्होंने कोलैप्स सिस्टम की कोलैप्स करने की नाकाम निज़ाम की तब्दीली की बात की कि सियासत के ऐवानों में जैसे इस स्टेटमेंट ने हलचल मचाई हुई है। पीपल्स पार्टी हो या नून लीग या फिर दीगर सियासी जमातें जो इस निज़ाम के साए में इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचती रही हैं, दहाइयों से इस पोसीदा निज़ाम से मुस्तफ़ीद होने वाले तमाम अनासर इस पर बहस पर बेचैन दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर वाकई निज़ाम बदलता है, अगर इख्तियारात मरकज़ से निकल कर आवाम की दहलीज़ तक पहुँचते हैं, अगर नए इंतज़ामी यूनिट्स बनते हैं, अगर गवर्नेंस का पुराना ढांचा टूटता है, तो फिर सियासत के वो पुराने तरीके भी तब्दील हो जाएंगे जिनसे मखसूस तबकात बार बार फ़ायदा उठाते रहे हैं। इसलिए मोहसिन नकवी के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ तब्दीली की बात हो रही है, दूसरी तरफ इस तब्दीली के मुमकिन सियासी असरात से खौफज़दा क़ुव्वतें सफ़ारा दिखाई दे रही हैं। अब ये मामला सिर्फ निज़ाम की इस्लाह का नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के सियासी और इंतज़ामी ढांचे की जंग बनता जा रहा है। अगर आज़ादी के वक्त पाकिस्तान की आबादी चंद करोड़ थी, आज मुल्क की आबादी 26 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। आबादी कई गुना बढ़ गई है, शहरों का फैलाव कई गुना बढ़ गया है, मईशत की ज़रूरियात बदल गई हैं, दुनिया डिजिटल दौर में दाखिल हो गई है। लेकिन हमारा इंतज़ामी ढांचा बड़ी हद तक उसी मरकज़ियत का शिकार है जिसमें फ़ैसले चंद बड़े मराकज़ में होते हैं और दूर दराज इलाकों के आवाम तक रियासती सहूलियात पहुँचने में बरसों लग जाते हैं। मसला सिर्फ वज़ीर आज़म, वज़ीर आला या किसी एक सियासी जमात का नहीं, मसला इस पूरे इंतज़ामी ढांचे का है जो बदलते हुए पाकिस्तान की ज़रूरियात के साथ ख़ुद को तब्दील नहीं कर सका। पाकिस्तान की मईशत भी उसी इंतज़ामी बहरान का सामना कर रही है। कर्ज़ों का बोझ, महदूद टैक्सेस, सरकारी इदारों के नुकसानात, बिजली के शोबे के मसाइल और कमज़ोर बरामदात ने मुल्क की माशी गुंजाइश महदूद कर दी है। आलमी मालियाती इदारे भी बार बार पाकिस्तान को इंतज़ामी इस्लाहात पर जोर देते हैं। दुनिया भर में इंतज़ामी यूनिट्स इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर हुकूमत आवाम के करीब हो, फ़ैसले तेज़ी से हों, वसाइल की तकसीम बेहतर हो तो बेहतरी आए। पाकिस्तान में भी बड़े सूबों को छोटे और मौसर इंतज़ामी यूनिट्स में तकसीम करने की बहस कई दहाइयों से जारी है। जनूबी पंजाब, बहावलपुर, हज़ारा और दीगर इलाकों में ये मुतालबात वक्तन फ़वक्तन सामने आते रहे हैं। अगर किसी खित्ते के आवाम को बुनियादी सहूलियात, तालीम, सेहत, रोज़गार और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपने सूबाई दारुल हुकूमत से दूर बैठे फ़ैसलों का इंतज़ार करना पड़े तो इंतज़ामी इस्लाहात की ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को अब सिर्फ हुकूमतें नहीं, हुक्मरानी का तरीका तब्दील करने की ज़रूरत है। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के इंतज़ामी नक्शे फ़ैसला साजी के तरीक़ाकार, इख्तियारात की तकसीम और इदारा जाती ढांचे पर खुलकर बात की जाए। क्योंकि 79 साल बाद भी अगर हम वहीं खड़े हैं जहां से चले थे तो फिर तब्दीली महज एक ऑप्शन नहीं रही, ये पाकिस्तान की ज़रूरत बन चुकी है। और शायद यही वो हकीकत है जिसकी तरफ मोहसिन नकवी ने अपनी बात के ज़रिए तवज्जो दिलाई। अब ये स्टेटमेंट तो है, लेकिन पर ख़ुद इंटीरियर मिनिस्टर को भी तनकीद का सामना है और ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सीनियर अकाबरीन हैं, राना सनाउल्लाह साहब इन पर्टिकुलर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों या निसार खोड़ो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो खासी तनकीद ख़ुद इंटीरियर मिनिस्टर के ऊपर कर रहे हैं। गुज़श्ता 3.5-4 साल के अंदर जो परफॉर्मेंस रही है, गवर्नेंस रही है, जो डिलीवरेंस रही है, उसके ऊपर नुक्ताचीनी हो रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं। और फिर जिस प्रोसेस के ज़रिए से खुद इंटीरियर मिनिस्टर, उसके ऊपर भी जो है वो खासी नुक्ताचीनी और सवालात पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं। इस वक्त अबार मसूद साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अबार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इंटीरियर मिनिस्टर ने जो सवाल, जो जिस तरफ इशारा किया, जो बात की, उसके ऊपर जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है, ख़ास तौर पे ख्वाजा आसिफ साहब ने जो रिएक्शन दिया, राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं, निसार खोड़ो साहब तो इस्तीफ़े का मुतालबा तक कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये रिएक्शन जस्टिफाइड है? 2-3 बातें मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बहुत अहम हैं। पहली बात तो ये है कि मोहसिन नकवी जब कोई बात बोलते हैं तो सबको समझ आ जाती है वो कहाँ से बोल रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने अचानक ये ऐलान कर दिया कि छोटे सूबे बनने चाहिए, गवर्नेंस का बहुत बुरा
हिसाब है और निज़ाम कोलैप्स हो चुका है। उनकी कुछ बातों से इत्तेफाक किया जा सकता है। ये बात दुरुस्त है कि गवर्नेंस के फ्लॉज बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम की फलाह के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। ये बात भी सही है कि सिस्टम से डिलीवरी उस तरह नहीं हो रही जिस तरह लोगों की तवक्कुआत हैं। लोग हर दफ़ा ख्वाब देखते हैं और फिर उसके बाद उनके ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। सवाल ये है कि क्या इसका फोरम इकोनॉमिक समिट था ये सवाल उठाने का, या फिर इसको काबीना में या पार्लिमान में उठाना चाहिए। हर वो फैसला तमाम जमहूरियत पसंदों को काबिल कबूल होगा जिसके लिए पार्लिमान से, ऐवान से, जमहूरियत से, सियासत से मशवरा किया गया। अगर ऊपर से कोई निज़ाम लाने की कोशिश की जाएगी तो वो पहले भी कोशिश की गई और बदकिस्मती से वो बुरी तरह नाकाम हुई। इसका मतलब है कि एक हतमी फैसला हमें कर लेना चाहिए। आप छोटे सूबे बनाएं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाएं, आप इसको बल्दियाती निज़ाम कहें, लेकिन इसकी तस्दीक और तौसीक सियासी जमातों से, ऐवान से और पार्लिमान से होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर कोई कोशिश की जाएगी तो ये बहुत आर्जी होगी और उसके अंदर ज़्यादा देर रुकने का दम नहीं होगा। सर, मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब जी बताइए। जी ओवर द ईयर्स जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिकल नैरेटिव्स बनाते रहे हैं, नारे लगाते रहे हैं, जनूबी पंजाब महाज को देखें, हज़ारों सूबे की बात करें, इवन एमक्यूएम वहाँ पे जो शहरी सिंध है उसके सूबे की बात करती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ और ख़ास तौर पे ये नारे और दावे इलेक्शंस के करीब तो बहुत ज़्यादा शिद्दत से पकड़ लेते हैं। लेकिन लग ये रहा है कि इन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जो बात है उसके होने के बाद खुद बहुत सारे लोगों को अपनी लेजिटिमेसी का ख़तरा लाक हो गया है। इनसिक्योरिटी बढ़ती चली जा रही है। क्या ये जो इनसिक्योरिटी है ये किसी न किसी हद तक वो भी जायज़ है, या आपको लगता है कि नहीं यही एक बहुत बड़ी रुकावट है असल में? देखिए, जो जनूबी पंजाब सूबा है, हज़ारा सूबा है, कराची के हवाले से सूबा बनना चाहिए, ये हमेशा बात अपोजिशन करती है। आज पीपल्स पार्टी को पंजाब में हुकूमत दे दें, वो कभी भी जनूबी पंजाब के सूबे का मुतालबा नहीं करेंगे। तो ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह है ना। आज एमक्यूएम को कराची में हुकूमत दे दें, वो कभी भी कराची को अलहदा सूबा बनाने की कोशिश की। तो ये हमारे पास अपोजिशन का नारा है और हमेशा से नारा है। इस नारे में कुछ ना कुछ सदाकतें भी हैं। हमें इसका बेहतर हल ये है, मैं आपको बताऊं कि एक चीज आइन और कानून के अंदर मौजूद है, उसे हम बल्दियाती निज़ाम कहते हैं। अगर मोहसिन नकवी के पास या उनके रफ़्क़ार के पास इतनी ताकत है कि वो सब कुछ बदलना चाहते हैं, बदल सकते हैं, तो उनको ज्यादा काम बल्दियाती निज़ाम पे करना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि इसे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या इसे कुछ भी नाम दे, तो अगर कुछ भी नाम देना है तो आई वुड प्रेफर कि इसे आप बल्दियाती निज़ाम का नाम दें, इसलिए कि वो आइन में भी मौजूद है, पार्लिमान भी उसकी तस्दीक करता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी सियासी जमातों ने ताकत अपने हाथों में मरकूज रखी है और उन्होंने ये फैसला किया कि वो थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी को कोई अहमियत नहीं देंगे, और जहाँ पर बल्दियाती निज़ाम मौजूद है वहां पर उसका नतीजा भी अच्छा नहीं आया। देखिए, कराची में बल्दियाती निज़ाम मौजूद है, एक मेयर कराची का मौजूद है। मुझे आप बता दीजिए, कराची की हालत बेहतर है या लाहौर की हालत बेहतर है? ज़ाहिर है लाहौर की हालत बेहतर है। इसका मतलब है कि सिर्फ हल नहीं है, आपने प्रेशर डालना है सियासी जमातों पर बेहतर गवर्नेंस के लिए, तो जरूर डालें। दूसरी बात यह है कि अभी तक सियासी जमातों से मज़ाहमत की आवाज़ें नहीं आई। हमने क्या सुना? निसार खोड़ो साहब की बात सुनी, ख्वाजा आसिफ साहब की बात सुनी, नवाज शरीफ साहब ने इस पर बरहमी का इजहार किया। थोड़ी देर बाद वो खबर उतार दी गई और मरियम औरंगजेब ने आकर कहा कि ये खबर गलत है और किसी ने अपने तयन की खबर चला दी है। तो जब सियासी जमातें इस खबर के खिलाफ मैदान में आएंगी, जिसके इम्कानात बहुत कम हैं, तो फिर हम बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज और नवाज शरीफ से सुनेंगे इस निज़ाम के खिलाफ मज़ाहमत। और अगर वो मज़ाहमत होगी तो फिर डेफिनेटली एक क्लैश होगा, एक तसादुम होगा। उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो माली हमारे हालात हैं वो किसी किस्म के तसादुम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते।
اب ظاہر ہے ہمارے صاحب اس طرح کے فیصلے انکلوسیو ہونے چاہیے، اور انکلوسیوٹی جو ہے وہ ملک کے لیے بہتر ہے کہ سارے آن بورڈ ہوں، اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے اگر بات چیت ہو تو اس سے مسائل کے حل نکل آتے ہیں. لیکن ابھی تو کہیں نہ کہیں ریفرینڈم کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پوزیشن بھی لی جا سکتی ہے کنسرن کوارٹرز کی طرف سے؟ ہم نے ماضی میں جو ریفرینڈم کروائے ہیں ان کے نتائج تو کوئی اچھے نہیں نکلے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ بھی کوئی اچھا نہیں ہوا. میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کو لوپ میں لے کر ان کی مرضی سے کوئی پولیٹیکل سولوشن نکالنا چاہیے نا. اگر ہم اس کے بغیر حل نکالیں گے تو ظاہر ہے طاقتور لوگ ہیں، وہ نظام میں تبدیلی لا سکتے ہیں، لیکن ہمیں کیا صرف نظام میں ایک تبدیلی لانی ہے، یا ہمیں نظام میں دیر پا تبدیلی لانی ہے، ایک پائیدار تبدیلی لانی ہے؟ کیونکہ نظام اگر خود لڑکھڑاتا رہے گا تو وہ ڈیلیور کیسے کرے گا؟ دوسرا بڑا خوشکن نعرہ ہے کہ چھوٹے صوبے بنا دیں، عوام کا حق، عوام کا اختیار، عوام کی ذمہ داری، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن واٹ ایف یہ ممکن ہے نا؟ ہمیں اس بات پر سوچنا تو چاہیے، یا سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ واٹ ایف ہم پاکستان کے 28 صوبے بنا دیتے ہیں اور پھر بھی گورننس بہتر نہیں ہوتی، تو پھر بتائے ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کے 100 صوبے بنا دیں گے، 200 صوبے بنا دیں گے، یا پھر واپس 1 یونٹ پر آ جائیں گے، ایک صوبہ بنا دیں گے؟ تو ہر چیز کو، اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو بہت غور سے دیکھنا چاہیے، جن پر بہت بحث ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کا اوپینین لینا چاہیے، مخالف آوازوں کو سننا چاہیے. یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت طاقتوروں کی مرضی یہ ہے کہ ہم صوبے بنا دیں، بالکل بن جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ سیاسی جماعتیں جتنی کمپرومائزڈ ہیں کہ لائن میں کھڑے ہو کے اس کے حق میں ووٹ دیں گے. لیکن ہمیں سوچنا تو چاہیے کیا یہ واحد حل ہے کہ جس سے ملک بہتر ہو جائے گا، اور کیا گارنٹی ہے کہ یہ ہم اتنے صوبے بنائیں گے تو عوام خوشحال ہو جائیں گے؟ کیا ہو سکتا ہے اس سے؟ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے. دیکھیے نا، اگر آپ 28 صوبے بنائیں گے، 28 وزیر اعلیٰ ہوں گے، ان کی کیبنٹس ہوں گی، ان کی گاڑیاں ہوں گی، ان کا سٹاف ہوگا، ان کے وزیر اعلیٰ ہاؤسز ہوں گے، تو کاسٹ تو بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تو ان سارے اینگل پہ سوچنا چاہیے، ایک دم ریڈیکیول کسی آئیڈیا کو نہیں کرنا چاہیے. نہ اس بات کو کرنا چاہیے کہ یہ آئیڈیا بہت برا ہے، نہ اس بات پہ کہ یہ فوراً اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے. اس کو غور کرنا چاہیے، اس پہ بحث کرنی چاہیے، اس پہ مشاورت مختلف سٹیک ہولڈرز کی ہونی چاہیے. لیکن ایک بات یہاں پر بھی بہت کلیئر ہے کہ ہم نے موجودہ نظام میں ایک بات دیکھی ہے کہ انہوں نے جو چاہا وہ کر لیا. مثلا مجھے ذرا کھل کر بات کر لیں دیجیے کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے چاہا کہ پی ٹی آئی کا نام و نشان نہ رہے، تو پھر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نہیں رہی. انہوں نے دیکھا کہ اگر عدالتوں کا نظام جو ہمیشہ رکھنے ڈالتا ہے جمہوریت میں، اور وہ نظام درست ہو جائے، تو انہوں نے درست کر کے دکھا دیا، اور دنوں میں کر کے دکھایا، اور ترامیم سے آئین کے مطابق کر کے دکھایا. تو اس کا مطلب، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آئین کے مطابق ہوتا ہے، پارلیمان اس کو تبدیل کرتا ہے، تمام عوام کے نمائندے جنہیں ایم این اے ایم پی اے کہتے ہیں وہ اس پر راضی برضا ہوتے ہیں، تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں اس بات سے ذرا محتاط رہنا چاہیے کہ سیاسی جماعتیں، آپ ان کو اس کا ووٹ بینک کہہ لیجیے، ان کو اس کا وراثت کہہ لیجیے، علاقہ کہہ لیجیے، چودراہٹ کہہ لیجیے، جو مرضی نام دے، میں ویسے ووٹ بینک کا نام دینا پسند کروں گا. ان کے اوپر ضبط تو آئے گی، اور یہ ان کا ووٹ بینک جو ہے ایک دن میں تھوڑی بنا ہے، دہائیوں میں بنا ہے. تو ان کی جانب سے مزاحمت ہوگی. اگر ان کی جانب سے مزاحمت ہوگی تو کیا ہم، دیکھیے پاکستان کے 3 بارڈر ہیں، ایران ہے، انڈیا ہے اور افغانستان ہے. تینوں جگہ انتشار ہے. انٹرنلی بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، جی بی میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کے پی کے بعض علاقوں میں دہشت گردی کتنی زیادہ ہو رہی. کیا ہم متحمل ہیں اس امر کے کہ اس وقت سیاسی جماعتیں بھی سسٹم کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں؟ اگر یہ ہوگا تو پھر تو یہ نقصان دہ بات ہوگی. ہم اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے اس طرح کی کا تصادم. عمار صاحب، ابھی یہ ڈیبیٹ تو اوریجنیٹ ہوئی ہے اسلام آباد میں اکنامک سمٹ سے،
اور یہ ڈبیٹ یا ڈسکشن ابھی پارلیمان کے فلور پہ نہیں ہو رہی، اور جو سٹیٹمنٹ جہاں سے آیا ہے اس سے یوں لگتا ہے کہ امپریشن ہے، تاثر یہ ہے کہ جیسے پولیٹیکل پارٹیز کو یا انڈیویجولز کو جو پارلیمنٹ میں ہیں ان کو بھی چارج شیٹ کیا گیا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، پولیٹیکل فیگرز کو بھی. تو کیا یہ تاثر درست ہے کہ الٹیمیٹلی جو پولیٹیشینز ہیں اوور دا پیریڈ آف سو مینی ایئرز، ڈیکیڈز، وہ کام نہیں کر سکے، اس لیے سب کو چارج شیٹ کرتے ہوئے اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور یہی مسئلے کا حل ہے، اور صرف نظر کرتے ہوئے کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے؟ اچھا، ایک بات جو ہم اس ضمن میں سن رہے ہیں وہ فائلوں کا بننا ہے. اچھا، سیاستدانوں کو جب طاقت ملتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل فیئر ہو کر کام کرتے ہیں. ان کے کارروائی میں، ان کے کنڈکٹ میں بہت زیادہ سکم بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہوں گے. ان کی فائلیں بھی بنتی ہیں، بننی بھی چاہیے. جو شخص کرپشن کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے عوام کے پیسے پہ، سیاستدان اگر کلین ہوں تو انہیں اس بات سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے. اگر آپ نے کہیں سے کوئی پیسہ نہیں لوٹا تو آپ کو کس بات کا ڈر ہے کوئی آپ کو ڈراتا رہے کہ فائلیں بن رہی ہیں. لیکن اگر آپ نے عوام کے پیسے کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے تو پھر آپ خوفزدہ ہوں گے، پھر آپ کمپرومائزڈ ہوں گے، پھر آپ جو کچھ کہا جائے گا اس کے اوپر مہر تصدیق لگائیں گے. تو یہ مجھے صورتحال لگ رہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے کوئی خاص مزاحمت کی ابھی تک آواز نہیں آنی چاہیے تھی. اور میں بڑا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ تو ایک دم نظام، لیکن کچھ پرابلمز پیدا ہو گئے ہیں محسن نقوی کی سٹیٹمنٹ سے. اب دیکھیے، شہباز شریف ان کے باس ہیں، علیم خان ان کے بارے میں، شہباز شریف کے بارے میں، ان کی پالیسیوں کے بارے میں واضح طور پر تنقید کر رہے ہیں. محسن نقوی کے باس شہباز شریف ہیں اور ان کے اوپر محسن نقوی ان پہ تنقید کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال ہیلتھ منسٹر ہیں، وہ شہباز شریف کی عزت کرتے ہیں لیکن ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہیں. 3 منسٹر کابینہ میں بیٹھے ہیں، جو وزیر اعظم جو کہ چیئر کر رہا ہوگا کابینہ کی میٹنگ، اس سے اتفاق نہیں کرتے. تو یہ تو بڑی غلط سی پوزیشن ہے کہ ویسے کوئی اور وزیر اعظم ہوتا تو وہ اس بھی وقت ان وزراء کو فارغ کر دیتا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف محسن نقوی کو فارغ کر سکتے ہیں یا اس کے الٹ بھی کچھ ہو سکتا ہے. بریک لے لیتے ہیں سر. بہت بہت شکریہ آباد مسعود کی، ویری مچ فار یور ٹائم. اذان مغرب کا وقت ہے، ایک توقف اور اس کے بعد واپس آتا ہے. آزاد کشمیر الیکشن میں نون لیگ نے میدان مار لیا. دوسرے مرحلے کے نتائج نے بھی اسی سیاسی رجحان پر مہر تصدیق سب کیے. دوسرے مرحلے میں 20 نشستوں پر الیکشن شیڈیول تھا. موسم کی خرابی کے باعث ایک نشست پر پولنگ 4 اگست تک ملتوی کی گئی اور 19 حلقوں میں الیکشن ہوا. مسلم لیگ نون نے 14 نشستیں جیتی. پیپلز پارٹی صرف 5 نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکی. اور دونوں مراحل کے نتائج کو یکجا کیا جائے تو مسلم لیگ نون کی 23 نشستیں ہو چکی ہیں. اور لیگی رہنما رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کو حکومت سازی کے لیے سادہ اکثریت حاصل ہو چکی ہے اور 10 اگست کو تیسرا مرحلہ مکمل ہوتے ہی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا جائے گا. اس حوالے ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں وہ سمپل میجورٹی حاصل کر لیا ہے. 45 سیٹوں میں سے 23 کا نمبر مسلم لیگ نون نے حاصل کر لیا ہے. ایک جمہوری عوامی مینڈیٹ سے ایک حکومت جو ہے وہ بارز وجود میں آئے گی. تمام تر نظریاتی، مالیاتی بھی اور سیاسی بھی معاملات کو حل کرے گی. اپنے تمام وعدے جو ہے وہ پورے کرے گی. اب 2 مراحل میں کامیابی نے مسلم لیگ نون کے لیے سیاسی فضا مزید ہموار کر دی ہے. لیکن نون لیگ کی یہ کامیابی کتنی بڑی ہوگی، پیپلز پارٹی کا کردار کیا ہوگا اور نئی حکومت کا ڈھانچہ کیسا ہوگا، اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. کیونکہ حکومت سازی کا حتمی نقشہ صرف براہ راست منتخب نشستوں سے نہیں بلکہ مخصوص نشستوں کی تقسیم سے بھی متاثر ہو سکتا ہے. اگر پیپلز پارٹی یا آزاد امیدوار تیسرے مرحلے میں بہتر پرفارمنس دکھاتے ہیں تو مخصوص نشستوں اور ممکنہ سیاسی حمایت کی اہمیت بڑھ جائے گی. اب نظریں پونچھ ڈویژن میں 10 اگست کے تیسرے اور آخری مرحلے پر جمی ہیں، جس کے بعد آزاد کشمیر میں نئی حکومت کی تشکیل کا عمل شروع ہوگا. اگر مسلم لیگ نون تیسرے مرحلے میں منتخب نشستوں میں واضح اکثریت برقرار رکھتی ہے تو ممکنہ حکومتی ڈھانچہ ایک مضبوط نون لیگی حکومت کی شکل اختیار کر سکتا ہے. آزاد کشمیر میں انتخابی عمل کا ایک اہم پہلو پاکستان تحریک انصاف کا بائیکاٹ بھی ہے. 2021 کے انتخابات میں کامیاب ہونے والی جماعت کے انتخابی میدان سے باہر رہنے میں اس بار مقابلے کی نوعیت کو تبدیل کیا ہے اور اس تمام تر صورتحال میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان براہ راست مقابلہ زیادہ نمایاں ہوا ہے. فی الحال سیاسی طور پر تو پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں
پلڑا جھکا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن آزاد کشمیر کی سیاست میں آخری مرحلہ ہمیشہ اہم ہوتا ہے۔ 10 اگست کے نتائج کے بعد انتخابی مقابلہ ختم ہوگا اور حکومت سازی کا اصل مرحلہ شروع ہوگا، اور اسی مرحلے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ آزاد کشمیر میں ایک مضبوط اکثریتی حکومت بنتی ہے یا پھر مخصوص نشستوں اور سیاسی اتحادوں کے ذریعے نئی حکومت کا نقشہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ آزاد کشمیر میں جو بھی نئی حکومت بنے اسے اقتدار سنبھالتے ہی کئی بڑے چیلنجز کا سامنا بھی ہوگا۔ بجلی کے مسائل، مہنگائی، روزگار، سیاست کا فروغ، انفراسٹرکچر، تعلیم اور صحت کے شعبے میں بہتری عوام کی بنیادی توقعات میں شامل ہے۔ خیر، اس سارے پروسیس کے دوران ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے انتخابی پروسیس کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اس کی شفاف پر نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ حسن مرتضیٰ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اگر اس پر رسپانس ہے تو ذرا اچھا چلیں حسن مرتضیٰ صاحب کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم حسن مرتضیٰ صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت حاصل ہو چکی ہے اور پروسیس مکمل ہوتے ہی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا جائے گا، تو پاکستان مسلم لیگ نون دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں۔ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی، اور آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ تو رانا صاحب کا جو کہنا ہے کہ ہمیں سادہ اکثریت حاصل ہو چکی ہے، وہ تو انہیں پہلے مرحلے سے پہلے کی جو ہے سادہ اکثریت تو ان کے پاس تھی۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ 10 سیٹیں تو میری جیب میں ہیں اور باقی گنتی جو ہے وہ 11,000 سے اوپر شروع ہونی ہے، یہ میڈیا پہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی۔ تو سادہ اکثریت تو ان کے پاس پہلے مرحلے سے پہلے کی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کشمیر کے اندر الیکشن میں حصہ لیا اور جن چیزوں کی نشاندہی کی، جن بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی، شواہد کے ساتھ کی، وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ سنی نہیں گئی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ہر فورم پہ جا کے ان بے ضابطگیوں کے حوالے سے بات کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ انتخابی بے ضابطگیاں ہی نہیں، ہمارے کارکنوں کا خون بھی شامل ہے، اور اس حوالے سے بھی یقیناً ہماری کوشش ہوگی کہ اس کا بھی حساب ہو، کیونکہ خون تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کا لگتا ہے نا، یا قیادت کا لگتا ہے، باقی تو سارے جو ہیں وہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں۔ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو قربانیوں کے ساتھ اور اپنی جدوجہد کے ساتھ اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے کردار ادا کرتی ہے۔ جی حسن مرتضیٰ صاحب، اس دوران بلاول صاحب نے بھی بہت سارے سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہے یا دوسری طرف۔ یہ پھر انہوں نے وفاقی حکومت کے لیے بھی طبلِ جنگ بجایا کہ وفاقی حکومت کے خلاف بھی احتجاج ہوگا۔ تو اب واٹ ہیو یو ڈیسائیڈڈ ناؤ ایز پیپلز پارٹی؟ کیا کریں گے؟ کیا انتخابی دھاندلی کے لیے کوئی قانونی چارہ جوئی کریں گے یا پھر پولیٹیکل جو سٹرگل ہے وہ شروع کریں گے؟ دیکھیں، ابھی تک تو ہم الیکشنز میں ہیں، الیکشنز کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ چیز ہم CEC میں بھی لے کے جائیں گے، اور وہاں پہ جو فیصلے ہوں گے وہ قیادت بھی ہوگی، اور وہ تو قیادت کی منظوری کے ساتھ ہی ان کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ اتحاد رہے نہ رہے، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کارکنوں کا خون رائے گان نہیں جانے دے گی، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ہم ضرور جو ہے وہ یہ کوشش کریں گے کہ یہ ناحق خون جو ہے یہ کب تک بہے گا، اور صرف پیپلز پارٹی کا کیوں بہے گا، کیا باقی سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ اس سسٹم کی بینیفیشری نہیں ہے؟ جب بھی ضرورت پڑتی ہے، جب بحالی جمہوریت ہوتی ہے، وہ چاہے ایوب کے خلاف ہو، چاہے یحییٰ کے خلاف ہو، چاہے ضیاء کے خلاف ہو، چاہے مشرف کے خلاف ہو، تو پاکستان پیپلز پارٹی ان ساری تحریکوں کا ہراول دستہ بھی ہوتی ہے، جانوں کی قربانیاں بھی دیتی ہے، قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرتی ہے، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے کردار پہ انگلیاں بھی اٹھائی جاتی ہیں۔ اچھا حسن مرتضیٰ صاحب، وفاقی حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو
یا پھر حکومت کے اپنے ہی وزراء کے پبلکلی دیے گئے اسٹیٹمنٹس ہوں، محسن نقوی صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہو، علیم خان صاحب کا ہو، مصطفیٰ کمال صاحب کا یا دیگر کا، وہ اپنی ہی حکومت کو چارج شیٹ کر رہے ہیں، ادھر پاکستان پیپلز پارٹی بھی دباؤ بڑھا رہی ہے، تو کیا کوئی حکومتی نقشہ تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی تو کسی بھی حوالے سے نہ انہیں کمزور کرنا چاہتی ہے پولیٹیکلی. پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ اگر یہ سسٹم ڈی ریل ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بحالی کے لیے جدوجہد بھی کرنی پڑے گی اور قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، اور ہم اس چیز کے متحمل نہیں ہیں اب کہ آئے روز ہمارا ہی خون بہے. باقی ان کی اپنی کیبنٹ کے لوگ ہیں، وہ منا لیں گے، وہ ایک ہی چیز ہے، ان میں کوئی فرق تو ہے نہیں ہے. وہ چاہے کراچی والے ہوں، چاہے لاہور والے ہوں، جو بھی ہوگا وہ ان کا اپنا ہے، اس میں ہمارا کیا رول ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جانے سے وہ گرتے تو نہیں ہیں. اگر انہیں تھوڑا سا بھی ہوتا نا کہ ہماری حکومت گر جائے گی تو وہ قتل و غارت پہ نہ اترتے، وہ اس کو پرامن رکھتے. ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی، ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی، وہاں پہ قتل و غارت کے ذریعے سیٹیں نہ جیتی جاتی. حسن مرزا صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ جو ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں، اس کے لیے پولیٹیکل فورسز کو تو ان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کے چلنا پڑے گا؟ یہ ماحول اصل میں بائنڈنگ فورس ہو سکتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کی یونیفیکیشن کے لیے، تو اس میں اگر سیاسی لوگ آپس میں بہت زیادہ گیپ لے آئیں گے یا خلیج بڑھتی چلی جائے گی تو یہ بہت نقصان دہ ہوگا سیاست کے لیے بھی اور جمہوریت کے لیے بھی. لیکن پولیٹیکل فورس پیپلز پارٹی ہے اور کوئی ایسی لبرل جمہوری کوئی جماعت بھی نہیں ہے. باقی سارے جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ برے ہیں، شاید ہمارے سے اچھے ہوں، شاید ہمارے سے اچھے ہوں، لیکن جو جمہوری رویے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں وہ کہیں بھی نہیں ہے. ان کی برداشت آپ دیکھ لیں، ان کی طرز سیاست آپ دیکھ لیں. اب آپ اگر صرف اس نظر سے دیکھیں کہ تنقید ہی کرنی ہے پیپلز پارٹی پہ تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جو 2008 سے 13 تک پارلیمان کے اندر ہمارے ساتھ ہوتا تھا اور شام کو ٹاک شوز میں ایک چائے کی پیالی میں طوفان برپا ہوتا تھا، اور صبح سویرے وہ افتخار جسٹس جو تھا وہ سب کو بلا لیتا تھا، وزیر اعظم سے لے کے ایک پی ایم تک سارے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑی ہوتی تھی. اور کس طرح سے وہ ٹائم آیا جب وہ ثاقب نثار آیا اور اس نے بھی ڈانگ لی اور وہ بھی بیٹھ گیا ڈیم بنانے، اور جس طرح سے وہ کرٹیسائز کرتا تھا پیپلز پارٹی کے کیسز میں اور کہنا کہ ہاں اتنے فلانے کا نام کیوں نہیں ہے بریفنگ کے دوران. تو اس قسم کے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی پیپلز پارٹی کے رویے بڑے پازیٹیو رہے. کسی سے بدلہ نہیں لیا، ریونج نہیں لیا، کوئی سیاسی قیدی نہیں بنایا، کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہتر پولیٹیکل فورس ہے باقی دوستوں سے یا باقی جو ہمارے ملک کے اندر موجودہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. لاسٹلی حسن مرزا صاحب دیکھیے، جو سچویشن ہے اب اس میں پیپلز پارٹی کو پوزیشن تو لینی پڑے گی نا. پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے جو پیپلز پارٹی کے ووٹرز ہیں وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں، پرٹیکولرلی آزاد کشمیر کے اندر. تو اس میں پاکستان پیپلز یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی کو پوزیشن نہ لے اور کہے کہ اب بھی ہم صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کچھ نہ کچھ تو پیپلز پارٹی کو اپنی پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کے لیے بھی کوئی انیشیٹو تو لینا پڑے گا نا سر. نہیں، انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی تک تو ساری قیادت ادھر ہی موجود ہے کشمیر کے اندر. الیکشن سے فارغ ہو کے یہ کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے. یہ انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی بیٹھے گی، سوچے گی، غور کرے گی اپنے گزرے ہوئے ٹائم پہ بھی، اپنے آنے والے وقت میں بھی، کہ کیا ہونے جا رہا ہے ملک کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اور اتحادیوں کے ساتھ. اس ساری پہ کر کے پیپلز پارٹی، ہمارے کارکن بہت خوش ہیں، کارکن بڑا خوش ہے، وہ تگڑا ہوا ہے، باہر نکلا ہے کہ شکر ہے
شکر ہے. ہماری اصل تو دیکھیں مخالفت جو سیاسی مخالفت ہے وہ تو جنرل ضیاء الحق کی سوچ اور اس کے جانشینوں کے خلاف ہے. تو اگر ہمیں انہی کے ساتھ بٹھا دیا جائے تو ہم تو بالکل وہ ظلم بھی ہم نے برداشت. معذرت کے ساتھ حسن مرزا صاحب وہ تو ان کے ساتھ تو بیٹھے ہوئے ہیں نا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں تو بٹھایا گیا نا, ہماری قیادت کا حکم ہو, ہم تو اس سے بھی برے حالات میں بیٹھنے کو تیار ہیں. نظریاتی لوگ ہیں نا, ہمارے پاس آپشنز کم ہوتی ہیں. قیادت نے کسی کے حکم پہ یہ فیصلہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم تو خوش ہیں کہ یہ انہوں نے دیر سے کیا ہے. مطلب ہے یہ کھل کے سامنے دیر سے آئے, کر تو پہلے دن سے رہے ہیں. تو چلو اللہ تعالیٰ بہتر کرے. آپ بھی کھل کے اب سامنے آ رہے ہیں یا یہ بھی ڈپلومیٹکلی؟ انشاءاللہ ہمیں موقع ملا نا تو ہم جمہوری انداز میں, عوامی انداز میں کریں گے. ہم کوئی ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں, ہم کوئی انتہا پسند نہیں ہیں, ہم کوئی ملک کے اندر توڑ پھوڑ, جلاؤ گراؤ, مار کٹائی تو نہیں ہوگی. ایک پولیٹیکل جدوجہد جو آپ نے ضیاء کے خلاف بھی دیکھی, جو آپ نے مشرف کے خلاف بھی دیکھی. یہ موقع کس نے دینا آپ کو حسن مرزا صاحب؟ آپ کہہ رہے موقع کون دے؟ ہماری قیادت نے جی, ہماری اپنی قیادت سے بات ہے. قیادت کیا کہہ رہی ہے؟ ذرا بلاول صاحب کا سٹیٹمنٹ سنوائیے گا سر, کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنا ہاتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے آگے بڑھا رہا ہوں. میں آج اپنا ہاتھ تحریک انصاف کے سنجیدے سیاستدان کی طرف بڑھا رہا ہوں. ہر وہ سیاسی جماعت جو الیکشنز میں دھاندلی سے تنگ آ چکے ہیں, ہر وہ سیاسی کارکن جو اپنا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں, آئے میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھامیں. یہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہونے جا رہا ہے سر؟ نہیں, کوئی ایسا اتحاد میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا ہو سکتا ہے, یا ان کا اور ہمارا طرز سیاست جو ہے وہ بڑا زمین آسمان کا فرق ہے, وہ مشکل ہے. یہ جو اب آپ سنا رہے ہیں یہ تو آصف علی زرداری نے بی بی شہید کی شہادت پہ پاکستان کھپے جب کہا تھا, اس وقت بھی نواز شریف جو تھا وہ بائیکاٹ میں چلا گیا تھا, اور باقی جو دیگر قائدین ہیں وہ بھی سارے بائیکاٹ میں تھے, اور پاکستان پیپلز پارٹی انہیں واپس لے کے آئی تھی کہ نہیں آپ واپس آئیں, آج پاکستان کو ضرورت ہے اور آپ اپنا کردار ادا کریں, بائیکاٹ نہیں کرنا. تو پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ اپنے سیاسی مخالفین کو بھی کہتی ہے کہ آؤ سیاست کرے, جھگڑا نہیں سیاست کرے. تو انہوں نے وہ کہا ہے, اتحاد کی ایسی کوئی چاہت. ٹھیک, حسن مرزا صاحب آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر سر. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. حسن مرزا صاحب اس پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کراچی میں میر رضا علی کی موت معمہ بن گئی ہے. نوجوان تاجر کی موت نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے. گلستان جوہر سے ایک نوجوان کی لاش ملنے کے بعد پولیس اور تفتیشی ادارے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کر رہے ہیں. تفتیشی ذرائع کے مطابق 28 جولائی کی رات 11:30 بجے تک میر رضا اپنی منگیتر سے رابطے میں تھا, لیکن رات 3 بجے کے قریب منگیتر کی متعدد کالز اور پیغامات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا. 3:30 بجے وہ اپنی شاپ سے سیکیورٹی گارڈ کا پستول لے کر گھر پہنچا, جہاں گاڑی, اسمارٹ واچ, چابیاں اور 39,000 روپے چھوڑے. والد کے اکاؤنٹ میں 2.5 لاکھ روپے منتقل کیے. صبح سویرے وہ آن لائن ٹیکسی کے ذریعے گلستان جوہر روانہ ہوا. راستے میں موبائل فون پھینک دیا اور گلستان جوہر بلاک 2 پہنچا. بعد ازاں ایک ویران مقام پر اس کی لاش ملی, جبکہ سی سی ٹی وی میں ایک موٹر سائیکل کو لاش ملنے والی جگہ پر رکتے اور پھر روانہ ہوتے دیکھا گیا. پولیس تمام پہلوؤں سے تحقیقات کر رہی ہے. موت کے اصل محرکات کیا تھے, وہ کن حالات سے گزر رہا تھا, اور اس کی موت کے پیچھے کیا کہانی ہے. ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ میر رضا علی کاروباری نقصان کے باعث شدید مالی مشکلات کا شکار تھا. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کاروبار میں نقصان کے بعد وہ تقریباً 5 سے 8 کروڑ روپے کا مقروض ہو گیا تھا. میر رضا علی نے مختلف لوگوں سے قرض لینا شروع کیا تھا. ایک نقصان کو پورا کرنے کے لیے لیا گیا قرض, پھر دوسرے قرض کی ادائیگی کے لیے مزید قرض, اور یوں مالی مشکلات کا ایک ایسا سلسلہ پیدا ہوا جس سے نکلنا وقت کے ساتھ مشکل ہوتا چلا جاتا رہا. تاہم یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ یہ تمام معلومات ابتدائی تفتیش کا حصہ ہے اور ان کی مکمل تصدیق تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی ہو سکے گی. سب سے زیادہ تشویشناک پہلو میر رضا علی کی عمر ہے.
20 سے 25 سال کی عمر میں ایک نوجوان کا کروڑوں روپے کے قرض میں ڈوب جانا اور ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے مالی دباؤ اور کاروباری خطرات کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ آج کے دور میں نوجوان تیزی سے کاروبار اور سرمایہ کاری کی طرف آ رہے ہیں، لیکن ہر کاروبار کامیاب نہیں ہوتا، خاص طور پر ایسے شعبوں میں جہاں سرمایہ کاری کا خطرہ زیادہ۔ ایک غلط فیصلہ زندگی بھر کی جمع پونجی کو متاثر کر سکتا ہے، اور اب اصل توجہ اس بات پر ہے کہ میر رضا علی کی موت کس طرح ہوئی۔ کیا یہ مالی دباؤ کا نتیجہ تھی؟ کیا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ موجود تھی، یا پھر کوئی ایسا پہلو ہے جو ابھی تک تفتیش کاروں کی نظروں سے اوجھل ہے؟ پولیس کی تحقیقات، فورینزک شواہد، موبائل فون ڈیٹا، مالی لین دین اور میر رضا علی کے قریبی لوگوں سے پوچھ گچھ اس معمے کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور فی الحال ایک نوجوان کی موت، کروڑوں روپے کی مبینہ قرض، کاروباری نقصان اور ڈیجیٹل کرنسی میں سرمایہ کاری کی ایک پیچیدہ کہانی تھی، لیکن اصل کہانی کا اصل سچ کیا ہے یہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی سامنے آئے گا۔ اب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ عالمی منظرنامے پر ایران امریکہ تنازع اپنی جگہ پر موجود ہے، اور ایران امریکہ تنازع کے اندر ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی ڈیولپمنٹس بھی سامنے آ رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں، لیکن ایرانین سائیڈ اب اس حوالے سے اس کو سنجیدہ نہیں لے رہی ہے۔ امریکی صدر نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کے بڑے حملوں میں شمار ہونے والا دوسرا حملہ اس کو قرار دیا تھا، تاہم ایران نے ٹرمپ کے اس موقف کی تائید نہیں کی اور ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کیا ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان اس وقت کوئی براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ایرانی موقف کے مطابق امریکہ کی جانب سے جاری جارحانہ کارروائیوں کے ماحول میں مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور تہران کا کہنا ہے کہ عمان کے ساتھ آبنۂ ہرمز کے حوالے سے بات چیت ضرور جاری ہے، لیکن صرف عمان کے ساتھ کسی معاہدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آبنۂ ہرمز فوری طور پر کھول دی جائے گی۔ ایرانی حکام کے مطابق جب تک امریکی جارحیت جاری ہے، صورتحال میں بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی۔ سفارتکاری کے دروازے مکمل طور پر بند بھی نہیں ہوئے۔ سعودی عرب بھی سفارتی سرگرمیوں میں متحرک ہے، اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے صدر ٹرمپ سے ٹیلیفونک رابطہ کر کے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ختم کرنے اور مذاکرات کے راستے کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور سعودی وزیر خارجہ سے رابطے کیے۔ یوں تہران، ریاض اور اسلام آباد کے درمیان رابطے اس بحران میں ایک اہم سفارتی پہلو بن گئے ہیں۔ ایران اور عمان کے درمیان آبنۂ ہرمز سے متعلق مذاکرات آخری مراحل میں پہنچنے کی اطلاعات ہے۔ اگر کوئی عارضی یا مستقل بحری انتظام طے پا جاتا ہے تو اس سے عالمی توانائی کی منڈی کو بڑا ریلیف مل سکتا ہے، اور آبنۂ ہرمز دنیا کی اہم ترین توانائی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ عالمی توانائی ایجنسی کے مطابق 2025 میں اس راستے میں 2 کروڑ بیرل خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات گزری، جو عالمی سمندری تیل تجارت کا تقریباً 25% بنتا ہے۔ اس راستے سے گزرنے والی تقریباً 80% تیل کی مقدار ایشیا کی طرف جاتی ہے، جبکہ قطر اور متحدہ عرب امارات کی جو LNG برآمدات ہے اس کا بڑا حصہ بھی اسی راستے سے گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہرمز میں کسی بھی طویل رکاوٹ کا اثر صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پوری عالمی معیشت کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھی خلیجی ممالک بھی ٹرمپ کی ایران پالیسی سے پریشان ہے اور مایوسی کی حالت میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان ممالک کے لیے سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ یا اسرائیل کے درمیان براہ راست جنگ خطے کے اندر موجود امریکی اڈوں، توانائی کے انفراسٹرکچر اور سمندری راستوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے، اور ادھر برطانیہ، بلغاریہ اور یوکرائن نے ایران کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس جنگ میں شامل ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔